अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हाशिया और मैं हूं आपकी होस्ट जवेरिया नज़ीर। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हमें जहां पर पैदा किया है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। इसमें मुख्तलिफ रंग हैं और इन्हीं रंगों से मिलकर इसमें रंगारंगी है और हर रंग अपनी नोयत में मुकम्मल और पहचान रखता है। ये जो पहचान है, ये अल्लाह ताला ने हमें विरसे में दी है। आप कहें कि इसके अलावा बहुत से हवाले मिलते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ ग्रोहों में पैदा किया है और इसकी जो मुख्तलिफ शक्लें हैं वो मौजूद है। दर हकीकत ये हमारी पहचान है और इसलिए है ताकि हम पहचाने जाएं। ये जो पहचान है, ये कल्चर, एथनिसिटी और डाइवर्सिटी को शो करती है। ये ऐसा एक अजीब, आप इसको कह सकते हैं या गरीब कह सकते हैं, कि एक ही वक्त में ये नेमत भी है और अगले ही वक्त में ये हमारा इम्तिहान भी है। नेमत इसलिए कि हमें इससे बहुत कुछ हासिल होता है और इम्तिहान इसलिए कि फिर उसको संभालना और उससे उभर कर सामने आना एक बहुत आजमाइश तलब काम है। इसी टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आज की पॉडकास्ट में मैं दावत दूंगी नकरुद्दीन को। अस्सलाम वालेकुम जी नकरुद्दीन। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया नकरुद्दीन यहाँ पे आने के लिए, मुझे जी वक्त बहुत देने के शुक्रिया लिए। मैम आपका भी। हम नाजरीन को बताते चलें कि जो नकरुद्दीन है, ये खुद एक पश्तून है और पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ पर, क्योंकि इस वक्त हम सरगोधा में बैठे हैं और ये पंजाब का एक हिस्सा है, तो इन्होंने, आप कह सकते हैं कि रोजमर्रा की सतह पर वो हिजरत देखी है और वो दो मुख्तलिफ कल्चर्स को बहुत बारीकी से जानते हैं। तो बहुत शुक्रिया आने के लिए जी मैम बहुत शुक्रिया नकरुद्दीन। इनवाइट करने के लिए आपका। आज हम जिस मौजू पे आप बात हम करने वाले जी हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से उन चीजों को देखा है, तो अपने बारे में बताइए कि आ, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस जगह पर, यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके अलावा दो मुख्तलिफ कल्चर्स के साथ आपका आमना सामना कैसे रहा? मेरे सबसे पहले ये कि मैं एमफिल स्कॉलर इस वक्त हम्म, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है उर्दू लिटरेचर में। हम्म, और दूसरा ये कि मुख्तलिफ सकाफत के साथ, जैसे कि मतलब मेरी जो शनाख्त है हम्म, या सकाफत है, एक पश्तून है उस दुनिया के अंदर। हम्म, मगर इधर जो मैंने तकरीबन 12 साल से स्कूल लाइफ में जो मैं यहाँ आया हूँ अब हम्म, तक, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ है हर तरीके से। हम्म, अगरचे पहले पहले थोड़ा बहुत मुझे कुछ अजनबियत से महसूस होती थी। आज तो मुझे ये भी नहीं फील हो रहा कि मैं वहां बैठा हूँ कि यहाँ बैठा हूँ, जी बिल्कुल इसी। यानी कि वो फर्क मुझे महसूस हम्म, नहीं हो रहा उस तरीके से। जी अच्छा। नकरुद्दीन, बहुत एक सिंपल और सीधी सी, जिस तरह से वो इतनी सिंपल और सीधी है नहीं जी बात। बिल्कुल। आपके आबा अजदाद पश्तून हैं, जी आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जो है यहाँ गुजारा है जी पंजाब के अंदर। ये एक बहुत छोटे पैमाने पे हम कह सकते हैं कि ये एक हिजरत है या आपका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसके बावजूद आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितनी गहरी होती है, या क्या इतनी गहरी होती भी है या नहीं होती? मैडम बिल्कुल गहरी होती है, क्योंकि पहले जो मेरे जैसे हर फर्द हम्म, जब वो पहले घर में होता है, अपने इलाके में होता है, चाहे वो जिस सोसाइटी का बंदा हो, हम्म, उसका दूसरी सोसाइटी के बारे में जो नजरियात होते हैं, जो वो सोच समझ के बैठा होते हैं कि फलां लोग पता नहीं कैसे होंगे। हम्म, पहले हम कहते थे पता नहीं, जो हम अमेरिका हमने नहीं देखा था, पता नहीं वहाँ लोग कैसे होंगे। हम्म, हमने कोई स्टेट नहीं देखी थी, वहां के लोग नहीं देखे थे और कास्ट नहीं देखी थी, हम समझते थे पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो वो सारे इंसान है, वो सारे एक जैसे, सोचते एक जैसे हैं, खाते जैसे, जैसे कि मतलब एक सिमिलरिटी पाई जाती है चंद एक जी चीजों के अंदर। अगर उसको हम उसका नाम दे दे सकाफती लिहाज से, तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, काम एक है, जैसे कि ना लेकिन पहले तो चलो हम सोचते थे कि काम ही अलग है, हम्म, तरीके तो चले मुख्तलिफ ही है। पता नहीं हम क्या करते होंगे, वो क्या वो कहीं किसी और दुनिया की मखलूक तो नहीं मखलूक है? होगी। मतलब एक अजीब तरीके की वो सोच होती है, जैसे कि हर घर के बच्चे के अंदर एक सोच होती है। जी। वो पहले हम घर के बच्चे जैसे थे। हम्म, मैं समझता हूँ जो सिर्फ एक ही सोसाइटी या एक ही बाउंड्री के अंदर रहता है, अगरचे वो बड़े भी है, लेकिन उनकी सोच सीधी बातें फिर वो बच्चे जैसी होती हैं, जो कि वो दूसरों को पता नहीं क्या भला समझते हैं। जी बाकी मैंने जो आकर देखा तकरीबन सेम टू सेम, ठीक है। कोई इतनी अच्छा, वो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें इसके बारे में पता चलती हैं। यूनिटी की बात करें, अगर कल्चर डाइवर्सिटी की बात करें, कहीं बहुत से हवालों से ये जी। हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। अ, जिस तरह ये हमारे अंदर एक इत्तेहाद है, हम्म, अगर वो हो तो फिर हम देख सकते हैं कि हमें किसी के बाहर के आने से कि हमें नए इम्कानात और मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो जिहाद हैं उसमें और मुख्तलिफ मौके हमें मिल जाते हैं। हम जिंदगी को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके और जाविये से देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इस तरह कि हमारी जिंदगी जिस तरह से गुजर रही होती है, हम देखते हैं कि अच्छा नहीं, जिंदगी गुजारने का एक ये भी तरीका हो सकता बिल्कुल हो है। सकता है।
اور وہ اپنے طور پر مختلف ہونے کے ساتھ مکمل بھی ہے، اور بالکل یہ ہمارے لیے نئے امکانات پیدا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو امکانات ہوتے ہیں، ان امکانات یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی بالکل. ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو کتنے کوئی امکانات نظر آئے ہیں یہاں پر، کیونکہ آپ نے ایک وہ کلچر بھی دیکھا ہے، اور اس جی کلچر میں تو آپ اپنی پرسنالٹی کے اندر یا کس طرح کی کوئی تبدیلی آئی ہے آپ کے؟ میڈم سیدھی بات ہے، بالکل آتی ہے. اور تبدیلی ہر اس شخص میں آتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتا ہے. ہم، وہ سوچنے کے لحاظ سے بھی تبدیلی آتی ہے، وہ نظریاتی حوالے سے بھی تبدیلی آتی ہے، وہ کلچر ڈریسنگ کے حوالے سے بھی تبدیلی آتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ایون کے اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. بالکل. اور سب سے بڑی تبدیلی جس کو میں سمجھتا ہوں، جو بنیادی تبدیلی وہ سمجھنے کے سوچنے کی ہے. ہم، جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں ہمارے سوچنے کے زاویے مختلف ہو جاتے ہیں. بالکل. پہلے ہم ایک ٹریک پر سوچتے ہیں، ہم، اور ایک ہی جگہ رہنے والے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے سوچنے کے زاویے ہمیشہ ان کے نسبت سے کم ہوتے ہیں جو مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں، یا جو ہم، مختلف جگہوں پہ پیر جیسے کہ پیر کر وغیرہ گھوم پھر کر ان کے لحاظ سے. ہم، تو وہ سب سے بڑی تبدیلی میں اپنے اندر بھی دیکھتا ہوں، اور ہر اس شخص کے اندر دیکھتا ہوں جو کہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کی طرف ہجرت کرتا ہے، جس بھی لحاظ سے کرے، اس کا مقصد کوئی بھی ہو، تو وہ اڈاپٹ کرتا ہے ان لوگوں کے نظریے کو، اڈاپٹ کرتا ہے ان لوگوں کے سمجھنے کے جو زاویے ان کو اڈاپٹ کرتا ہے، ہم. ان کے ڈریسنگ کو اڈاپٹ کرتا ہے. تو وہ ہر ایک فلیکسیبلٹی اس کی پرسنالٹی میں بن جاتی بالکل، ہے، یہ جو فلیکسیبلٹی فلیکسیبلٹی ہے، آتی ہے اس کی بالکل شخصیت میں. بالکل آپ نے جس طرح کہا جب انسان فلیکسیبل ہو جاتا ہے جی بالکل. دوسروں کی نظریات، یعنی وہ جامد نہیں رہتا، متحرک جامد ہو نہیں جاتا ہے، رہتا، اس کا بالکل یہ دماغ بات بھی ہے. اس کی سوچ بھی. اچھا، اب ہم جب اس کی بات کریں کہ انسان میں فلیکسیبلٹی پیدا ہوتی ہے اور نئے امکانات بھی پیدا ہو رہے ہیں، بالکل میں اپنے تئیں اگر سمجھوں، اگر میں اپنی بات کروں تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم آتے ہیں تو اتنا آسان نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. بہت سے اس میں مجھے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلا تو فیکٹر جو آتا ہے وہ زبان ہے. بالکل آتا ہے، بالکل آتا ہے. پھر میرا خیال ہے خوراک بھی آتی ہے، کیونکہ ہم اپنے علاقے کی ہم جلدی سے دوسرے علاقے کی خوراک وہ ہم قبول نہیں کر پاتے. بالکل یہ اور اس بات کے ہے. علاوہ پھر ہمارے نظریات بھی کہیں، اور نظریات بھی ہمارے کیونکہ مقامی ہوتے ہیں تو تبدیلی کا شکار ہوتے ہیں. اس پہ ذرا آپ. اس میں میڈم سب سے پہلے میں چونکہ اپنی مثال دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے جو آبزرو کیا اور وہ میں اپنے اندر میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر کسی نے اسی طرح کچھ آبزرو کیا ہو. وہ یہ کہ جب سب سے پہلے میں آیا زبان کا بہت بڑا بیریئر تھا، ہم کوئی اور زبان بولنے والے تھے، یہاں پہ سیدھی بات ہے. تو اس وقت میں 6-7 کلاس کا تھا، تو اس وقت وہ سب سے بڑا ایک چیلنج تھا میرے لیے اس کو اڈاپٹ کرنا. اور زبان صرف الفاظ نہیں ہوتے، میں نہیں جی سمجھتا جی کہ زبان جو ہے نہیں وہ ایک نہیں بالکل الفاظ کی طرح صرف نہیں، ایک الفاظ کا مجموعہ بنا کر اس زبان کے اندر جو ہے نا وہ الفاظ میں ایک روایت ہوتی ہے، بالکل. جیسے کہ ایک ثقافت ہوتی ہے، ہم، اس معاشرے کا ایک نچوڑ اس کے اندر موجود ہے. ہم، تو جب زبان کا بیریئر رہتا ہے تو اس کا مطلب آپ ثقافتی طور پر بھی اس سے نہیں جڑ سکتے، آپ روایتی طور پر بھی نہیں جڑ سکتے، آپ کو پھر ہر لحاظ سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر چیز اس کے اندر ایک چیلنج ہوتی ہے. ہم، اور اس کے علاوہ دوسری انڈرسٹینڈنگ بھی بات ہوتی ہے، زبان کی انڈرسٹینڈنگ بھی آتی ہے. انڈرسٹینڈنگ سے نظریات جڑے ہوتے ہیں، جب انڈرسٹینڈنگ نہ ہو نظریات نہیں جڑ سکتے، بات سمجھ نہیں پا سکتے، بات سمجھا نہیں سکتے. تو وہاں پر ہم کبھی کبھار اچھی بات کرتے ہیں لیکن وہ دوسرے کو سمجھ لگا اچھا آپ کیونکہ پشتون ہے، پتہ میں نہیں ہم ایک کس تھوڑا طرح سا بات کر رہے ہیں. اضافہ کرتی چلوں کیونکہ آپ پشتون ہیں، اور جو بھی پشتو یا جس زبان سے آتے ہیں یہ آفینسو ہونے والی بات نہیں، مائنڈ کرنے والی نہیں، یہ بہت کیسے، کیونکہ مذکر اور مؤنث کا فرق جو اردو کے اندر ہے جی موسٹلی پشتون اس کا فرق نہیں جانتے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک خوشگوار، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح وہ، آپ خود بتا دیں میرا کون سے فرق ہے وہ. یہ بالکل لطیفے بھی ان کے اس پہ بنے ہوتے ہیں جی. لطیفوں سے مطلب یہ کہ آپ اگر والدہ ہے تو وہ کہیں گے والدہ آ رہا ہے، اور اگر والد آ رہی ہے تو وہ ہمارے لیے ہوتے کہ یہ بالکل ہی مختلف ہوتے. تو اگر آپ اسکول میں رہے ہیں یا کالج میں رہے ہیں تو سامنا تو اس کا کرنا پڑا ہوگا. بنیادی مقصد، اس کی بنیادی وجہ پتہ ہے کیا؟ کیونکہ ہماری زبان کے اندر نا پنجابی زبان جو ہے نا وہ گرامر کے حساب سے اردو سے ملتی جلتی ہے. جی جی ہماری جو زبان ہے وہ گرامر کے حساب سے اردو سے نہیں ملتی، بالکل فارسی سے اور اس سے زیادہ ملتی ہے. فارسی سے، یا مطلب اس میں ایکسنٹ کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ انگلش سے ان کی زیادہ جڑت ہے. لیکن اب دیکھیں ہم اکثر ان چیزوں کو مذکر کرتے جو اردو میں جو ہے نا وہ مؤنث بولے مونس جاتے ہوتی ہیں. ہیں. یعنی کہ اب دیکھیں سیدھی بات ہے، پھر ہم نے اپنے حساب سے ان کو مذکر بنانا ہے، اور جو یہاں پر مؤنث بولی جاتی ہے اور جو وہاں پر مؤنث بولی جاتی ہے وہ یہاں پر مذکر کی. بہت ساری چیزوں کے اندر میں نے یہ فرق محسوس کیا ہے زبان کے اس حوالے سے. تو یہ میرا بھی چونکہ اس وقت بھی جو کہ ایم فل کر رہا ہوں لیکن وہ ابھی بھی ایشو موجود ہے
کوشش نہیں کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی زبان تو ہم سن رہے ہیں کافی صاف ہے اور اچھی ہے. ہم نے بہت سے ایسے دیکھا ہے پٹھان بھائیوں کو جن کی آواز میں وہ ہے اور وہ باقاعدہ ایک ہے. لیکن اچھی بات جو ہے میں ایک کہنا چاہوں گی کہ کم از کم اردو سمجھ رہے ہیں وہ بھی اور ہم بھی، اور بالکل ہماری جو زبان ہے وہ ایکسچینج ہو رہی ہے. اچھا اب ساری باتیں ایک طرف، اور جو کہ میری بھی ایک فیوریٹ چیز ہے، خوراک. جی ضرور. کتنا کوئی آپ کو فرق محسوس ہوا ہے خوراک کا، اور یہ انسان کے اوپر کتنا اثر انداز، کیونکہ خوراک دیکھیے بہت ذرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت خوراک ہے. یہ وہ چیز ہے جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی بار بار کیا گیا ہے بالکل کہ جی. وہاں پہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، جی یا بالکل کھانے کے لیے جو فرمائش کریں گے وہ پوری ہوگی. تو یہ ہمارے لیے بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. کتنی مشکلات، یا کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے تو اتنی نہیں ہے ان کے، سیدھی لیکن اس بات کے ہے. باوجود بھی ہوتی ہیں. تو وہ کون کون سی ہیں، آپ کو کیا بٹ سب محسوس سے ہوئی؟ پہلے یہ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر ہم 100 سال پہلے کے بندے سے پوچھیں جو وہ یہاں سے وہاں سے ادھر آتا ہے یا یہاں سے ادھر، تو اس کو زیادہ اس چیز کے جو ہے نا وہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس وقت کے حساب سے دنیا نے گلوبل نہیں دی، جیسے کہ نا ایک اس کی طرح آپ کے بندے سے اگر آپ پوچھے تو اس کو زیادہ فرق محسوس نہیں ہوگا. وہی چیز وہاں بھی بنتی ہے، یہاں بھی بنتی ہے، تھوڑے وہی بہت فرق کے ساتھ. تھوڑا بہت فرق ہے. وہ بھی وہ فرق ہے جو کہ 100 سال سے جو روایت کے اندر آئی ہے، وہ چیز فرق کے لحاظ سے. باقی ڈشز وہی سیم ٹو سیم وہی ہے، کوئی اتنا مجھے دم فرق پخت جو ہے وہ خاص طور پہ ادھر وہ سے. ایک ہے جی جی بلوچستان میں، یا ہم کہہ سکتے کہ جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، وہ بلوچ بھی ہو سکتے ہیں، وہ پشتون بھی ہو سکتے ہیں، وہ لاندی کہتے ہیں اس کو. اچھا. وہ ثقافت جیسے کہ روایت کے طور پر وہ پہلے سردیاں زیادہ ہوتی تھیں تو وہ لوگ سٹی نہیں جا سکتے، راشن لے کے آنا بڑا مشکل کام تھا، بالکل. برف باریاں ہوتی تھی. تو وہ نا اپنی سہولت کے لیے، اپنی ضدی بات ہے، وہ اپنے خوراک کے لیے وہ ایسا کرتے کہ وہ دمبے ذبح کرتے یا جو بھی بکرے شکرے ہوتے تھے ذبح کر کے، اور پھر اس کے نا اس کا گوشت خشک کرتے تھے، خشک کر کے پھر وہ کھاتے تھے. ایک سادہ سا ہوتا. تو اسی لیے اب وہ روایت جیسے کہ پہلے ضرورت تھی، ضرورت سی روایت بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہماری بالکل ساری ایسے ضرورتیں جو ہے نا وہ پہلے جو 100 سال پہلے ضرورت تھی، اب وہ روایت کے طور پر روایات کی جو ہے شروع نا پہ وہ ہیں. سامنے آتی ہے. جی. تو وہ ایک سب سے مشہور ڈش ہے. اور اس کے علاوہ تو میں نے خاص طور پر کوئی اتنی خاص نہیں دیکھی، ہوں گی بھی صحیح، لیکن ساری تقریباً کامن ہے میری نظر میں اگر میں دیکھوں. اس کی وجہ جو آپ نے بتائی ہے کہ بہت سی آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے پختون جو ہیں یہاں پر آ کر اپنی انہی ڈشز کو متعارف کروا چکے ہیں، اور یہاں کے بہت سے پنجابی ہوگی جو وہاں جا کر اپنی ڈشز کو بالکل متعارف کراتے کروا ہیں، چکے ہیں. بالکل تو اب کراتے ہیں. ہمارے لیے اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہم امریکن فوڈ یہاں پہ بہت آسانی سے کھا رہے ہوتے ہیں، بلکہ فرمائش کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ دے سکتے اٹالین فوڈ وغیرہ. جی بالکل. اچھا خوراک تو ہمارا ٹھیک ہے ہو گیا. مجھے آپ یہ ذرا تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیں کہ ہم جب ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھ رہے ہیں، جی بالکل. ہمیں ممکنہ کون سے مسائل درپیش ہیں؟ دیکھیے میم، سب سے پہلے قوم کی اگر ہم بات کریں، یہاں ایک کثیر اللسانی، کثیر الثقافتی قوم، پاکستانی قوم کی اگر میں بات کروں، یہ اسٹیٹ جو اس کی بنیادی کثیر الزبانی اور کثیر الثقافتی اس پر بنی ہوئی ہے. جی. تو مختصراً میں یہ کہتا ہوں کہ ہر کسی کی ثقافت، ہر کسی کی زبان، ہر کسی کے نصاب کو اکول ترجیح دینی چاہیے. جب اس کو ترجیح دیں گے اور جب اس کو اوپر وہ جو ہے نا اٹھائیں گے، اس کو ترجیح دی جائے اسٹیٹ کی طرف سے، صاحب اختیار کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہر قوم کو ایک وہ کہتے ہیں نا وہ ایک نظریاتی حق ملتا ہے. ایک ہوتے ہیں نا جسمانی یا جو حقوق ملتے ہیں، اور ایک نظریے کے حوالے سے ان کی جو شناخت ہے ان کو یہ حق ملتا ہے. اور وہ نصاب کے تھرو بھی ہو سکتے ہیں. نصاب میں جو ہے نا وہ سب کے جو ہے وہ ان کے جو بڑے شعراء ہے، ادیب ہے یا مفکر ہے، ان کو ایکولی رائز اپ کرے، جی ٹھیک ان ہے. کو نصاب کا حصہ بنائے، تمام کے جتنے بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پنجابی کو یا پشتون کو یا بلوچ کو اپنے مفکرین، اپنی جو ان کے فلسفی گزرے ہیں اپنے اس دور کے، یا مقامی جو لوگ گزرے ہیں اور شعرا گزرے، ادیب گزرے، اتنا ادراک نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور ہم بالکل اردو کے حوالے سے دیکھیں، ہم مغربی جو جتنے ہم فلاسفر ہیں ہم سب کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن اگر مقامی شخص کے بارے میں پوچھا جائے، مقامی ہیروز کے بارے میں پوچھا جائے تو کسی کو نہیں پتا. اور وہ سب میں کہتا ہوں کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں وہ سب کا ایک ایشو ہے. ہم نے اپنے اس کو پھر بول کرنا، پھر سیدھی بات ہے، پھر ہماری شناخت مضبوط نہیں رہتی. اور شناخت کو ایگو کا مسئلہ بنانا
یا تعصب شناخت کو تعصب کا مسئلہ بنانا، یہ غلط زاویہ ہے. اگر ہم دیکھیں شناخت کو جو ہے وہ پہچان کی پہچان تو ہوتی ہے، اسے سیدھی بات ہے، لیکن اس کو جو ایک پازیٹیو صورت میں اس کے لائیں، اور اس کے اندر جو ہمارے مطلب جو بھی اس کے اندر جو بھی پازیٹیونیس ہے جو بھی ہے وہ دوسرے کو دے دے، اور دوسرے کی پازیٹیونیس کو اپنا اپنا بنائے، حصہ بنا لے. اپنا حصہ بنا لے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ترجیح دینی چاہیے. اب ہر لٹریچر کے اندر بڑے لوگ موجود ہیں، ان کو ہم سمجھنا چاہیے، ان کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، انہوں نے کن کن نظریات کو سامنے لایا، کس ٹاپک پر انہوں نے باتیں کی ہے، یا بالکل. شعرا جو انہوں نے کن موضوعات پر انہوں نے شاعری کی ہے، تو وہ تو عالمگیر ہونا چاہیے میں جی سمجھتا بالکل. ہوں. قوم پیدا نہیں ہوتی، قوم بنانی پڑتی ہے، اور بالکل یہ قوم بات ہے، بنانے کے لیے مختلف اقدام اٹھانے پڑتے ہیں. بالکل یہ بات ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہمارا نصاب ہے، تو نصاب بہت ضروری ہوتا ہے. بالکل ہوتا ایک کلاس روم آپ کا ملک کا فیوچر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا. ہے. جی، تو نصاب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ نصاب کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ باقی ہمارا چونکہ اس ماڈرن دور میں ہم رہتے ہیں، ہم نے کسی چیز کو، نہ سائنس کو ہم اگنور کر سکتے، نہ سوشل سائنسز کو ہم اگنور کر سکتے، نہ دوسرے جو میں کہتا ہوں کہ جس چیز کو اگنور کیا گیا وہ مقامیت کو اگنور کیا گیا، وہ مقامی ہیروز کو اگنور کیا گیا، چاہے وہ جس بھی قوم سے جس کا تعلق ہو. اور ہماری ہیروز ہی ہماری ثقافت کا، ہماری تہذیب کے سب سے بڑے معمار ہیں، انہوں نے یہ بنائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب چیزوں کے حوالے سے ہوتے ہوئے، چاہے مغربی مفکرین، اردو کے بڑے بڑے شعراء، ان کے ساتھ ہوتے ہوئے پشتون کے جو ہے مفکر یا فلاسفر جو گزرے، یا شعراء گزرے، ادیب گزرے، پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، جو بھی گلگت کے ہو، جو یا کشمیری ہو، ان سب کے گنے چنے لوگوں کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. گنے چنے جو شعراء ہیں ان کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے، ان کے نظریات سے استفادہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. یہ تبھی جا کے میں آپ کے نظریے سے واقف ہو سکتا ہوں کہ آپ کی قوم کی بیسیکلی وہ بنیاد کیا ہے. جب آپ ہم کو ایک پتہ دوسرے چلے کو گا. جانیں گے، جی، ہم ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، ہم ایک ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، تب ہمارے اندر جو رفت ہے بالکل وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی. بنیادی میں آپ کو اس وقت پہچان سکتا ہوں جب آپ کے وہ بنیاد پڑھوں گا کسی بھی قوم کا. بنیاد تو وہ لٹریچر ہے. ہم تو پڑھیں گے اب کس طرح جج کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو جج کرتے ہیں ہم، جو ہے وہ دوسرے جو ہے جو وہ دوسرے بتا رہے ہیں، جو کی دوسرے اہمیت بتا کے رہے کہ ساتھ. فلاں ایسا ہے، میں کہتا ہوں جی فلاں بالکل ایسا ہے. اگر غلط کو صحیح بتایا میں بالکل مانتا ہوں، اگر صحیح کو غلط بتایا میں بالکل مانتا ہوں، لیکن اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ میں نے دیکھی نہیں ہے، نہ کسی نے دیکھنے کی کوشش کی ہے. ہم مس انڈرسٹینڈنگ آتی ہے، مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی ہم یہ بات بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ہمارے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک بھی ہے، کیونکہ ہم اس کو سنبھال نہیں پاتے. بہت سی جگہ پہ ہمیں تعصب دیکھنے کو ملتا ہے کہ خاص نسلی تعصب ہے کہ ہم اعلیٰ و عرفہ ہیں. جی بالکل. بالکل. اور اگر اس طرح سے ہم دیکھیں کہ اپنے آپ کو اگر ہم ایک انسان سمجھیں گے، جی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر، یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو مذہب نہیں بھی مانتا، اگر وہ صرف اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ وفا کرتا ہے یا ان کے ساتھ منسلک رہتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی قسم کے تعصب میں پڑتا ہے. ہم تعصب میں پڑتے ہی تب ہیں جب ہمارے پاس فارغ وقت ہے، ہمارے فارغ دماغ ہے، بالکل بہت اچھی پھر ہم بات. سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم زیادہ اچھے ہیں اور جو سامنے بیٹھا ہے وہ کم اچھا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ نقر الدین، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ جی نے اپنے بارے میں اتنا اچھی گفتگو کی. جی، بہت شکریہ. ناظرین، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کا ابھی حل ممکن نہیں ہے. حل اسی طرح سے ممکن ہے کہ جب آہستہ آہستہ ہم اس کے بارے میں حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نسلی تعصب کو ختم کر کے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کسی نئے آنے والے سے یا کسی کے باہر کے آنے والے سے ڈر جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ریپلیس کر دے گا یا ہماری جگہ لے لے گا. تو اگر آپ اپنی جگہ پر مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، اور آپ ہنر مند ہیں، تو آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. اور یہ جو ڈائیورسٹی ہے، یہ کرز سے ایک بلیسفل تھنگ بن سکتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.